वेलकम बैक गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हमने दावत दी है एक मुमताज़ और मायानाज मोटिवेशनल स्पीकर जनाब सैयद वक्कास जावेद साहब आज हमारे साथ मॉर्निंग शो की सेट पर हैं। आप किंग साउथ यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एंगेजमेंट ऑफिस में फ़राइज़ से मनसबी सर अंजाम देते हैं और बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप ट्रेनर भी हैं, इंटरनेशनल लीडर फोरम के बानी और अल्फाज फाउंडेशन के को फाउंडर की हैसियत से नौजवानों की जहन साजी के सिलसिले में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो जी वक्कास जावेद साहब को अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, थैंक यू सो मच, आपने आज इनवाइट किया, इट्स ग्रेट ऑनर टू बी हियर, थैंक यू। अच्छा वक्कास साहब ये बताइएगा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं और आजकल के अगर हम पाकिस्तानी नौजवान की बात करें तो हमारा जो नौजवान है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? जी पहली बात है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, सबसे बड़ी लीडरशिप जो की क्वालिटी है वो ये है कि एक जो लीडर है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको एक रोड मैप बताता है, आपको एक पूरी वो प्लान देता है जी। तो पाकिस्तानी जो यूथ की आप बात कर रही हैं तो मैं शायद आपको थोड़ी सी वो मायूसी हो, वो यूथ की डेफिनेशन आपको पता, आप समझ के रहे होंगे, अब तो टोटली चेंज हो चुकी हुई है। नहीं पाकिस्तानी यूथ बहुत सारी हमारी यूथ है तो मैं शायद आपको थोड़ी सी मायूसी हो मेरी बातों से, क्योंकि मैं थोड़ा सा शायद मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों से मुख्तलिफ मेरा है बिलीफ सिस्टम और एक्सपीरियंसेस। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी यूथ से बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हूँ। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक बाल के ज़रा नम हो तो ये मट्टी जी बड़ी जरखेज़ है साकी। सिर्फ ये वो यूथ है कि जिनको थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है। यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े मतलब काफ़ी मुल्कों में सफ़र किया, काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों के साथ काम किया, लेकिन जब मैं अपने लोगों की तरफ जो अपनी यूथ ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान के जो हैं तो मेरा सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद हुआ है। अच्छा रियली? हमारी शायद आई एम सॉरी आई डोंट ब्लेम यू, या मैं ब्लेम अपने आप को करता हूँ। अगर मेरी यूथ या मेरा पाकिस्तानी या कोई भी किसी चीज़ में पीछे है या उसको नई गाइडलाइन मिल सकी या उसको नई डायरेक्शन मिल सकी तो मैं उसका सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। और हर इंसान जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर दिया, जिसको अपॉर्चुनिटी दी, जिसको इल्म दिया और वो अपने उसमें घर में बैठा हुआ अपने बीवी बच्चों को के साथ अच्छी एक वेल फेड एंड सेशिएटेड फैमिली, वो बड़े आराम से बैठे हैं, ये नेटफ्लिक्स पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं यार देखो पाकिस्तानी यूथ जो है ना बड़े ये ऐसे है, ये बड़े वैसे। नो, आप उसके बराबर के मुजरिम हैं। आप सब जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, देखें एक छोटी सी अगर आपकी इजाज़त हो, मैं एक ट्रेनर था, उसने एक ट्रेनिंग सेशन में जो ऑडियंस थी उनसे पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती ज़मीन कौन सी है? तो किसी ने कहा जी कि वो मिडल ईस्ट की, कि वहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, किसी ने कहा अफ्रीका की, वहाँ पे डायमंड माइंस बहुत ज़्यादा है, किसी ने कहा कि मुख्तलिफ कोई यूरेनियम है ये, उसने कहा नो, दुनिया की सबसे कीमती जगह है ग्रेवयार्ड, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने कीमती आइडियाज़ अपने दिमागों में लेकर कब्रों में चले जाते हैं। जो आइडियाज़ वो अगर शेयर करते अपने लोगों के साथ, दुनिया के साथ, तो वो दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते थे। तो बुक का नाम है डाई एम्प्टी। तो मैं तो उसी पे काम करता हूँ कि मेरा ये मिशन कि कोई जो बात जो लेसन्स मैंने सीखे अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्सपीरियंस में, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी यूथ के साथ शेयर कर सकूँ। आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर आपकी लर्निंग, आपकी डायरेक्शन देने वाला आपको कौन था? जी मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे काफ़ी मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर्स, मेरे काफ़ी लोग हैं। मिनाजुल इस्लाम फारूकी मेरे सबसे बड़े मेंटोर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरे मामू भी हैं वो, और इसके अलावा काफ़ी लोग, मेरे चचा हैं सैयद खालिद जावेद, और मेरे वालिद साहब सबसे बड़े मेरे मेंटोर दुनिया के, और मेरी माँ जो खुद एक राइटर हैं, एक बड़ी माशाल्लाह शायरा हैं, और काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और ये मेरा ये मानना है कि देखें हर इंसान एक वो मोमबत्ती, एक जो दिया होता है ना, अगर आपने एक दिया जला दिया तो आपने बहुत सारे अंधेरे के साथ जंग शुरू कर दी है। अब वो जो कहते हैं ना कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते।
جی اچھا ایکٹیو رول پلے کرنا، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے عہدوں پر ہیں، تو کیا کوئی ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہونا، کسی پوسٹ پہ ہونا آپ کا ضروری؟ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بھی یہ سامنے ہے. یہ آپ نے بڑا زبردست دس از اے ونڈرفل کویسچن، بہت خوبصورت. دیکھیں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے سروس لیڈرشپ. سروس لیڈرشپ کے لیے کوئی ڈیزگنیشن یا کوئی ٹائٹل ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا لیڈر ہوتا ہے کہ وہ جو راستہ دکھائے. اگر آپ کسی بزرگ کو، کسی بوڑھے کو، کسی چھوٹے بچے کو سڑک پار کر رہے ہیں تو بھی آپ ایک لیڈر ہیں. اگر آپ کسی کو، کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی یار میں نے میٹرک کر لیا اب میں کیا کروں، اب نارملی اچھا جی اس میں ایف ایس سی کر لو، پری میڈیکل کر لو، اب اس کے اتنے مارکس ہیں اب کیا کروں، وہ تو کہے گا جی میری لائف ختم ہو گئی. آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا، آپ تب بھی لیڈر ہیں. اور آپ کو ان سب کے لیے کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا جو بڑا اچھا سوال تھا، آئی ریئلی لائک دیٹ، تھینک یو جی. تو پوسٹ کی، ٹائٹل کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر آپ سرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی مقام پہ. شاید وہ پذیرائی نہ مل پائے. آپ تو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو کوئی بھی ایکس وائی زی وہ موٹیویشنل اسپیکر تو نہیں ہے. آپ کے جس طرح سے بات سنی جائے گی، جس طرح سے آپ کو فالو کیا جائے گا، اس طرح سے شاید اس کو نہ کیا جا رہا. جی بالکل ٹھیک، آپ کی بڑی اچھی بات یہ بھی. لیکن دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کلکم رائی وان رعیتکم مسئولہ، کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک نگہبان ہے، ایک لیڈر ہے، ایک وہ کیئر ٹیکر ہے، اور وہ اس کی جو رعیت ہے. اب دیکھیں کوئی آدمی چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکر نہ بھی ہو، اس کا بھی ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک میں ہوں یا کوئی انسان ہے، اس کا کوئی موٹیویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک وہ اپنے گھر میں اس کا انفلوئنس ہے، رائٹ. تو وہ اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی وائف، اپنے جو بھی سرکل ہے اس پہ انفلوئنس کر سکتا ہے. جو اچھی کوئی بات، کوئی اچھی ویلیوز کچھ وہ ایڈ کر سکتا ہے. آپ نے کہا ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہے، اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، اس کی مطلب فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، کامیاب کیوں نہیں ہے یہ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وین یو سے اے سچویشن اور اے پرسن از ہوپ لیس، یو آر سلیمنگ دا ڈور آن دا فیس آف گاڈ. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں دا مومنٹ جب آپ نے اپنی یوتھ کو وہ نا امیدی کا بیج بو دیا نا، آپ نے کہا دیا نہیں جی کچھ نہیں بچا، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں سے نکلو، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، تو آپ نے سمجھے کہ آپ نے یو کین اوبلیٹریٹ اے نیشن فرام دا میپ آف دا ورلڈ جسٹ بائی سنیچنگ دیٹ ہوپ. تو میری تو ہمیشہ سے یہ بلیف ہے، کیونکہ ہر انسان کا جو اللہ رب العزت پہ بلیف کرتا ہو اس کا بھی یہ بلیف ہوگا کہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا مسلمان کوئی بھی. تو میرے پاکستانی بھائیوں سے یہی ہے کہ کبھی نا امید نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تعلیمی ادارے ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں صحیح ہے؟ اس کے بارے میں اور پھر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈگریز لیتے ہیں اور پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی نہیں، اس کی وجہ جو وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی وجہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، اس کی وجہ وہ ڈگریز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی، ان کو پرپز نہیں مل رہا. ان کو اگر ہم اپنی یوتھ کو، ان کو پراپر، ان کو مینٹورشپ وہ پروگرامز ہو، ان کو گائیڈ لائنز ہو، ان کو ڈائریکشن دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہاں بھائی ایسے نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس طرح ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وہ اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر جائے. اب لوگ نا اس پہ مجھے وہ ٹرول کریں گے کہ جی آپ کو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. نہیں، ملک چھوڑ کے جانا ہے، ضرور جانا ہے، ضرور جائیں آپ، لیکن آپ کا جو مشن ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کی تباہی کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جرمنی میں ایک بھی سائنٹسٹ نہیں تھا، جرمنی میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا، جرمنی میں ایک بھی فلاسفر نہیں تھا. وہاں پہ ہر انسان مزدور تھا. تاریخ نے دیکھا کہ 90 سال کے بوڑھوں نے بھی وہ گارا اٹھایا اور 9 سال کے بچوں نے بھی اینٹیں اٹھائیں.
تو یہ جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا کہ ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ نہیں یار ٹھیک ہے آپ باہر جائیں, آپ کا مشن یہ ہے کہ ابھی میں اپنے وہاں سے جا کے میں انٹرنیشنل ایکسپیرینسز لوں, میں انٹرنیشنل اسکل سیکھوں, میں اس کے بعد آ کے, لیکن میرا مشن یہی ہے کہ میں نے اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. اگر تو یہ مشن ہے پھر تو کوئی حرج نہیں. اور اگر یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں سے چلے گئے وہاں پہ یورپ میں کینیڈا میں امریکہ میں سیٹل ہو گئے, بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کے وہ کافن میں آپ کی باڈی آ جائے گی کہ نہیں یار وہ آخری وصیت یہ ہے کہ میری تدفین جو ہے نا وہ میرے گاؤں میں نا گجرانوالا کے وہ جو فلانا ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. نہیں یہ تھاٹ ویسے ہمارے پولیٹیشنز کی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, میرا نہیں کہا ایک نوجوان کی یہ سوچ ہے. خیر پاکستانی نوجوان جو ہے ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس موجودہ دور میں, یا کیا ان کی مشکلات ہیں, آپ کیا ایکسپیرینس کیا ہے؟ جی سب سے بڑا جو ہے ملتے ہیں ان کو لیکچرز دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ. جی پاکستانی جو یوتھ ہے ان کا سب سے بڑا جو میں نے فیس کیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کا کریکولم جو کورس ہے وہ اس کے باہر نہیں نکلتے. اس وقت ہم اے آئی کی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ تو اس میں بہت زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ اب اے آئی میں کیا ہے کہ شاید آپ اگر آپ دیکھیں آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے تو ایک جو کانٹینٹ رائٹر تھے, جو اسپیچ رائٹر تھے, جو اسٹوری رائٹر تھے, ان کی بہت ڈیمانڈ تھی. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی یا, لیکن اے آئی نے وہ جو کام بہت آسان کر دیا ہمیں سب کچھ ایگزیکٹلی وہ کام جو لکھنے کے لیے آپ کو گھنٹوں ہوتے تھے, آپ کسی کو اسپیشلی ہائر کرنا پڑتا تھا, پے کرنا پڑتا. ایگزیکٹلی اب آپ خود اگر آپ ایک اچھی پرومپٹ انجینئرنگ آپ نے تھوڑی پڑھی ہے یا نہیں بھی پڑھی تو آپ ایک اچھا پرومپٹ لکھ کے اپنا جو ریکوائرڈ کانٹینٹ ہے وہ کریٹ کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک اچھے کمیونیکیٹر, ایک اچھے لیڈر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دنیا میں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے. تو اب جو ہماری یوتھ میں جو لیک کر رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ بڑے میں نے ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے گریڈز, بہت اچھے ان کی تھرو آؤٹ بڑے, لیکن جب آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ نہیں ایکسپیرینس. تو ہمیں ان جو ڈومینز ہیں ان پر بہت زیادہ, یہ بہت امپورٹنٹ نہیں بلکہ ارجنٹ ضرورت ہے. آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑی انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں, آپ تو ڈیلی, تو آپ اس کو پلیز پروموٹ کیجیے. ہم لوگ کرتے ہیں, ہماری ہمیشہ اسی لیے ہم اس طرح کے سیگمنٹس رکھتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. بیسک پرپز ہمارا اس پلیٹ فارم سے یہی ہے. اچھا جی مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کر لیتے ہیں, اس میں ہمارا گھر کا ایٹماسفیئر بھی آ جاتا ہے. ہم اپنے سورسز کی تو بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جاب اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, کلاس رومس, ہم نے تعلیمی اداروں کی بھی بات کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب مل جل کے ہمارا جو بچہ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کو کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ جی بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے, بہت زیادہ. اس کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے, نہیں مہنگائی سے بھی بڑا ایک فیکٹر ہے, وہ ہے کمپیریزن. اچھا کل کی بات ہے, ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, میری والدہ کے پاس بیٹھے, تو میرا بھائی ہے وہ بتا رہا تھا جی وہ فلانا میرا ایک دوست ہے, اس کے بھائی نے 2 سال میں ایک اتنا بڑا امپائر کریٹ کر دی, اتنا بڑا انٹرپرنور بن گیا. تو ہمارا بھائی چھوٹا, اس نے کہا اس کو 5 سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ وہ لیول پہ. میں نے اس سے کہا ایک سیکنڈ, میں نے کہا پلیز, میں نے کہا میں اس بات کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر انسان کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, اس کے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں. ہو سکتا ہے میرے پاس جو انفلوئنس ہے یا جو ریسورسز ہیں یا جو پیسہ ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس نہ ہو. اور تو میں کبھی بھی, آپ ایون یقین مانیے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ ان 2 بچوں کو بھی کبھی کمپیئر نہ کریں. میرے 2 الحمدللہ 2 بیٹے ہیں, ان کی سیم ڈیٹ آف برتھ ہے. موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں نا ابھی وہ سائن ان کا جی وہ سیم, وہ زوڈیک سائن ہے, سیم ٹریننگ ہے, سیم پیرنٹس ہیں, سب کچھ سیم ہے, لیکن ان دونوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. ڈیفینیٹلی. تو آپ کبھی بھی پہلی چیز جو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے ہماری یوتھ کو, جی ایگزیکٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ایگزیکٹلی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوں؟ جی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم نے کمپیریزن کا جو کلچر ہمیں رکھا ہوا ہے نا, کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, کوئی بندہ یوں کر کے وہ ایک لینڈ کروزر کے ساتھ یوں سیلفی بنا رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, یوں سوٹ پہن رہا ہے. تو پلیز خدارا, میری آپ سب سے جو میری آواز سن رہے ہیں, خدارا کبھی اس یہ کسی کی جھوٹی, میں اسے یہی کہوں گا کہ جو انسان اپنی وہ شو میں آ رہا ہے نا اس طرح, اس سے کبھی متاثر نہ ہو, کبھی متاثر نہ ہو, چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو.
تو یہ بڑی اہم چیز ہے. مطلب ذہنی طور پہ آپ کا مطمئن ہونا بہت زیادہ جی بالکل، ضروری ہے, بالکل. چاہے کم ہے آپ کے پاس. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف, اور وہی اس میں ہمارا سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. جی بالکل صحیح سوشل ہے. میڈیا پہ جتنا فیک جتنی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ہماری یوتھ دیکھتی ہے اور جس طرح سے خود کو وہ برباد کر رہے ہیں, اس چیز نے بڑا خراب کیا ہے. جی جی. اور کیا ہیبٹس ہیں آپ کی, روزمرہ روٹین کیسی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہے, ان کی نشو و نما اچھی کر سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلی بات یہ کہ پرپس, آپ چاہے کسی بھی لیول پہ ہیں, چاہے آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں, جب آپ کو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ڈیفائن یور پرپس. بیکاز وین یو ہیو اے پرپس دین یو کین فائنڈ اے وے آؤٹ, کہ پھر آپ کو ہاں بھی میرا یہ مشن ہے, اور اپنے مشن کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ مشن ہے جی کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بن جاؤں. اسٹوپڈ مشن, کوئی یہ مشن نہیں ہے کہ بڑا آدمی کیا, واٹ از بڑا آدمی. آپ کا یہ مشن ہو کہ بھئی میرا مشن یہ ہے کہ میں 5 لاکھ روپے کما لوں. صحیح. دس از اے مشن. کہ آپ نے کوئی مطلب وہ کوانٹیفائیبل کوئی اچیویبل ٹاسک ہے نا, تو آپ نے یہ بنایا کہ فار ایگزامپل, اور میری درخواست ہے کہ کبھی بھی کوئی بڑے مشن سیٹ نہ کریں. آپ کہیں گے یہ بھی ہمیشہ سے بچپن سے سنتے ہیں جی کہ تھنک بگ, ڈریم بگ, یہ بندہ تو الٹ ہی وہ کر رہا ہے بات, یہ تو ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے. شاید آپ یہ سوچ نہیں ہو. میرا یہ بلیف ہے کہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پرپز آپ سیٹ کریں, چھوٹے چھوٹے گول. ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ اب جتنے بڑے خواب دیکھیں گے اتنے ہی پھر ظاہر ہے وہ خواب آپ جتنے مرضی بڑے دیکھیں, لیکن آپ کے جو گولز ہیں نا وہ بہت چھوٹے ہونے چاہیے. آپ کا ایک خواب ہے کہ جی میں 5 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے لے کے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو ایک گھر بنا دوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو گول ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں 100 روپے کس طرح کماؤں. صحیح. مطلب آپ چھوٹے سے سٹارٹ کریں تو آپ بڑے جو ہیں ٹارگٹس اپنے اچیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے سید وقاص جاوید صاحب. تھینک یو سو مچ. یو آر موسٹ ویلکم. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں گڈ مارننگ لاہور.